बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमार सलान और आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए सबसे पहले बात करेंगे कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज़ शरीफ की, जिन्होंने बड़े अहम स्टेटमेंट्स पास की हैं और अपने ख़िताब के दौरान उनका ये कहना था कि सिर्फ हमारा मकसद हुकूमत बनाना नहीं बल्कि अपने साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों और जुल्म पर दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा एजेंडा है कि सियासत में मैदान में जब हम आए हैं दोबारा तो जोश व जज्बे के साथ ये प्रोग्राम लेकर आए हैं कि मुल्क को बहरानों से बाहर कैसे निकाला जा सकता है। उनका कहना था कि कई ज़ख्म ऐसे होते हैं जो कभी भरते नहीं, लेकिन हमने कभी सब्र का दामन हाथ से नहीं जाने दिया। मियां नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि सिर्फ हुकूमत नहीं लेंगे, 2017 के जाली मुकदमों का एहतसाब भी चाहते हैं। बताना होगा कि मेरे खिलाफ जाली मुकदमे किसने बनाए। ये जो मुतालबा कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ, इस पर मबनी हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यही सवाल अपने मेहमानों की जानिब भी रखेंगे कि उनका ये मुतालबा क्या दुरुस्त है, क्या हकीकत पर मबनी है या नहीं। और जिस तरह से मियां नवाज शरीफ ये कह रहे हैं कि बताना होगा कि 2017 में मेरे खिलाफ जाली मुकदमे किसने बनाए, चोर कहने वाले खुद सबसे बड़े चोर हैं। अब जिस तरह से मियां नवाज शरीफ ये कह रहे हैं कि आने वाला वक्त हमारा है और तब हम जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे कि हमारे साथ जो नाइंसाफ़ियाँ और जुल्म ढाया वो क्यों ढाया गया। मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं, उनसे जान लेते हैं कि मियां नवाज शरीफ की स्टेटमेंट पर वो क्या ओपिनियन देंगे। हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट का पैनल है, वेलकम करना चाहेंगे अपने तीनों मेहमानों को। नुसरत मिर्ज़ा साहब हैं, फ़रूख भट्टी साहब हैं और जुल्फ़िकार राहत साहब हैं। आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहना चाहेंगे। नुसरत मिर्ज़ा साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। मियां नवाज शरीफ जो मुतालबात कर रहे हैं कि 2017 के जाली मुकदमों का एहतसाब भी चाहते हैं और ये भी बताना होगा कि मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे किसने बनाए, ज़रा इस पर रोशनी डालिएगा सर। देखिए, नवाज शरीफ साहब का मसला ये है कि वो एक बात को दिल में ले लेते हैं। सियासत में ये काम नहीं होना चाहिए। उसमें 98 में जब इन्होंने एटमी धमाका किया था और उसके बाद में जब इनकी हुकूमत गिराई 99 में, जी जी, तो वो उनको हवाई जहाज़ में नीचे लटा कर और जो सीट है उसके पर इनके हथकड़ी लगा कर इनको बिठा दिया था। तो ये लुढ़कते फिर रहे। तो 2005 में मैं जब उम्रे पे गया था तो इनसे मिला था वहाँ पर, तो फिर उन्होंने बड़ा दुख का इज़हार किया। तो मैंने कहा नहीं, अपनी सियासत में तो ये होता है और आप जिस अंदाज से आप जा रहे थे तो वो कुछ और भी ताकतें काम कर रही थी। तो आप दोबारा वज़ीर-ए-आज़म, तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। तो तीसरी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनने के बावजूद भी उनका वो दुख ख़त्म नहीं हुआ और वो इस बात पर बड़े यानी शाकी हैं कि मेरे साथ जुल्म हुआ है, मैंने कौन सा गुनाह किया था, 98 का धमाका किया। ये दुरुस्त है कि वो, अगर ईमानदारी की बात देखा जाए तो एटमी धमाका की जो बात में वो एक पाकिस्तान के हीरो में शामिल होते हैं। लेकिन मसला ये है कि अगर आप के पर इल्ज़ामात हों और आपके पर ये हो कि करप्शन किया है, इवन फील्ड का मामला, दूसरा मामला है, तो वो मामला ऐसे होते हैं जिसके अंदर फिर आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, बेदारों को कुछ करना पड़ता है। दूसरी बात ये है कि आप इनके ताल्लुकात कभी भी किसी चीफ ऑफ आर्मी साहब से अच्छे नहीं रहे। तो अभी तो अब अच्छे चल रहे हैं, लेकिन अब मालूम नहीं कि जो जिस तरह से बयानात बाजी कर रहे हैं ये ताल्लुकात किसी वक्त भी ख़राब हो सकते हैं। तो उस वक्त भी कोई भी आदमी जो ले लें आप, जनरल मिर्ज़ा असलम बेग से लेकर आसिफ नवाज़, फिर काकड़, फिर बाद में जो JK जहांगीर करामत, सबसे इनके ताल्लुकात ख़राब रहे और परवेज़ मुशर्रफ। तो अब मैं ये नहीं कहता कि ये बात है, क्योंकि ये चाहते थे कि भाई वो जो मैं पब्लिक का नुमाइंदा हूँ और मुझे इख्तियार होना चाहिए। ये चाहते ये थे कि फ़ौज को जो पुलिस की तरह से एक इदारा हो जिस तरह के बाद वो इनका हुक्म माने और वो काम करे। तो अब वो ज़ाहिर है कि फ़ौज के पास जो है वो बहुत दिनों से मैंने मकदार का वो साथी रही है, तो वो क्यों यानी आपको इतना इख्तियार देगी कि आप मुकम्मल इख्तियार दे दें तो उसके बाद कुछ ना बचे। तो खैर बहरहाल ये इख्तियार की कशमकश है और जो चल रही है बहुत दिनों से। और जो ये बात कह रहे हैं जहाँ तक इमरान खान की बात का मामला है, जी जी, इमरान खान की बात की इस हद तक तो वो बहुत दुरुस्त कह रहे हैं कि उनको हुकूमत करना नहीं आती। उनको जो कुछ भी उन्होंने किया, रियासत के मामला, रियासत मदीना की बात करते थे, लेकिन रियासत के मदीना का उनको मालूम ही नहीं था कि क्या होती है। ऐसा ही है सर। और बहुत सी बातों में वो बहुत ज़्यादा उनका मामला ऐसा था कि अब वो उन पर एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं, या सही है 100 मिलियन पाउंड स्कैंडल का जो डाका है वो हम उसको पकड़ेंगे।
جی اب اگر یہ پیسہ نہ کھایا جاتا تو کم یونٹ بجلی کم یونٹ کم قیمت میں مل جاتی. تو اب سوال یہ ہے کہ آپ نے کیا کیا. آپ تو جب سے ایک میں نے پیلی ٹیکسی آئی تھی اس وقت سے آپ پر لوگوں کو شک و شبہات ہیں کہ آپ نے اس میں پیلی ٹیکسیوں سے لے کر اور آپ کے جو موٹر وے ہے وہ اور تمام چیزوں میں آپ نے صحیح معاملات میں وہ گڑبڑ ہوئی ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ وہ جتنی دور زیادہ باتیں کریں گے. ٹھیک ہو گیا مرزا صاحب, کنٹینیو کریں گے ڈسکشن کو. فاروق بھٹی صاحب کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ یہ مجھے کیوں نکالا کے شکوے سے لے کے اب احتساب ہونا چاہیے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے, یہ جو اب نواز شریف صاحب مطالبہ کر رہے ہیں, کیا احتساب کا مطالبہ آپ کی نظر میں درست ہے؟ جی جہاں تک احتساب کی بات ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ احتساب تو ہونا چاہیے اور سب کا ہونا چاہیے, لیکن اگر یہ صرف جو ہے وہ زبانی جمع خرچ ہے تو پھر وہیں والی گردان جو ہے وہ دوبارہ جب آ جائیں گے اقتدار میں تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے نا کہ اقتدار میں آنے کے بعد جو ہے کیا وہ واقعی احتساب کی جو بات کر رہے ہیں اس پر جو ہے وہ اپنا وہ کام کر سکیں گے, یا پھر ان کا مقصد بھی صرف یہی ہے کہ اقتدار حاصل کر لیا جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر فیصلے اپنی مرضی سے کریں. جہاں تک ٹکراؤ کی بات, ابھی میں مرزا صاحب کی بات کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا. جو انہوں نے ٹکراؤ کی بات کی ہے تو اس میں جب تک آپ بیلنس نہیں کریں گے, آپ جو چڑھ دوڑنے والا جو ایک ہے نا اپنا سیاستدانوں کو بھی اپنا وتیرہ تھوڑا تبدیل کرنا پڑے گا کہ یہ لڑائی کی بجائے یہ پاکستان کی ترقی کے لیے کیوں نہیں مل بیٹھتے, یہ مل کر جو ہے وہ کیوں نہیں چلتے. عوام, سیاستدان ہو, آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہو, یہ سارے مل کر جو ہے اس وقت پاکستان کی جو اندرونی صورتحال ہے وہ معاشی حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو کسان کو تو کھاد نہیں مل رہی. یعنی یہ بہت بڑا یعنی 60% آپ کا جو کسان ہے وہ دیکھ رہا ہے اس کو بلیک پہ کھاد مل رہی ہے, اور یہ دیگر معاملات ہیں جس کے حوالے سے ان کے مسائل جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف اور PMLN جو ہے وہ جو کہہ رہی ہے کہ اقتدار میں آ کے ان کے پاس جو گدڑ سنگھی ہے وہ 1.5 سال تک ان کا بھائی وزیر اعظم رہا, تو اس وزیر اعظم شپ کے دوران بھی جو ہے وہ عوام کو بہت بڑی ریلیف جو ہے وہ نہیں دے سکے. اس کا احتساب بھی ابھی کہہ رہے ہیں کہ روپیہ مٹی میں مل گیا اور اتنی مہنگائی ہو گئی, عوام غریب سے غریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں, اس کا احتساب بھی ہونا چاہیے. اس کا جواب کون؟ اس کا احتساب کریں گے تو پھر تو جو ہے وہ کھرے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ان کے اپنے لوگوں کی طرف بھی جائیں گے, کیونکہ وہ میٹھے چاول جیسے ہوئے ہیں نا کہ سب نے کھائے ہوئے ہیں, تو یہ میٹھے چاول کھانے میں پھر شاید ان کی لسٹیں زیادہ نکل آئیں. اور یہ جو مقدمات کی آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ میرے اوپر غلط مقدمات چلے, تو یہ فیصلہ بنیادی طور پر عدالتوں پہ چھوڑ دینا چاہیے. عدالتیں جو ہیں وہاں پر مقدمات چل رہے ہیں, عدالتیں نواز شریف کو باعزت بری کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, لوگ کہیں گے کہ جناب میاں صاحب باعزت طور پر جو ہے وہ بری ہیں, اور اس پر جو ہے وہ تھوڑا سا عدلیہ کی پر بھی اعتماد کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے. اور عدلیہ کے حوالے سے بڑی معذرت کے ساتھ, کیونکہ ماضی کی تاریخ اتنی شاندار نہیں رہی مسلم لیگ نواز کی کہ یہ خود جو ہے وہ سپریم کورٹ پر اس وقت چڑھ دوڑے تھے اور جسٹس سجاد علی شاہ کو جوتے چھوڑ کے جو ہے وہ دوڑنا پڑا تھا. تو اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کی بجائے اگر پاکستان کی بہتری کے لیے یہ تمام سیاستدان اور تمام لوگ مل بیٹھیں تو جو لوگ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں, یقین جانے مڈل کلاس کو جو ہے وہ بالکل انہوں نے ختم کر کے رکھ دیا ہے. بات آپ کر رہے ہیں, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیاستدان مل کر جب آتے ہیں اور یہ حکومت بناتے ہیں, اقتدار کا جو ہے مزہ لیتے ہیں, تو کیا یہ اپنے ذاتی مفاد کو بالائے طاق رکھتے ہوئے صرف عوام کی فلاح و بہبود کا سوچتے ہیں کبھی؟ دیکھیں یہی وجہ ہے نا کہ آج یہ اس نہج پر پہنچے ہوئے ہیں کہ یہ کہتے ہیں پہلے انہوں نے کہا جی کہ مجھے کیوں نکالا, اب احتساب بڑا ضروری ہے, تو یہ گفتگو ان کو کیوں کرنا پڑی؟ اگر یہ عوام میں اتنے پاپولر ہیں تو میں تو یہ کہوں گا کہ میاں نواز شریف کے کو بہت اچھا لانچنگ پیڈ ملا ہے. غالباً پاکستان کی تاریخ کا خوش قسمت ترین وہ سابق وزیر اعظم ہے کہ جس کو جو ہے وہ سزا یافتہ ہونے کے باوجود پروٹوکول کے ساتھ جو ہے وہ اتارا گیا, پھول پھینکے گئے کہ جناب میاں صاحب جو ہے وہ آ گئے ہیں, مینار پاکستان سے کوئی انقلاب کی نئی راہ نکل آئیں گی, کوئی نیا معاشی ایجنڈا لے کر آئیں گے. وہ تقریر میں تو کوئی معاشی ایجنڈا تھا نہیں, اور اب اس کے بعد یہ ہے وہ جلسے نہیں کر رہے. بھئی آپ جائیں, عوام میں جائیں, 8 فروری جو ہے وہ آپ کی ڈیٹ ہے, اس پر جس طرح بلاول نے 6-7 جگہوں پر جلسے کیے ہیں تو آپ بھی نکلیں, جا کے جلسے کریں, تمام پارٹیوں کو موقع دیں کہ وہ
وہ جلسے کریں اور پبلک کو فیصلہ کرنے دیں. عوام کس کو منتخب کرتی ہے, عوام ٹھیک ہو پہ گیا. چھوڑیں. فاروق بھٹی اگر صاحب عوام آپ کی پہ جانب اعتماد دوبارہ آئیں گے, ذرا ہم ذوالفقار صاحب کی جانب بڑھنا چاہیں گے. ذوالفقار صاحب, ابھی جو ہم بات کریں میاں نواز شریف کی, ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو ریلیف پہ ریلیف ملتا جا رہا ہے. جیسے ہی وہ وطن واپس آئے ہیں اس کے بعد راہیں ہموار ہو رہی ہیں ان کے الیکشن لڑنے کی. اب سے کچھ دیر قبل بھی جو بریکنگ نیوز ہمارے سامنے آئی اس میں بھی ہمیں یہی دکھائی دیا کہ نواز شریف کی راہیں ہموار ہیں, اب وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں, کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی, کوئی ہرڈل نہیں آئے گا. پھر نواز شریف صاحب ایسے مطالبات کیوں کر رہے ہیں, پھر اتنا ایگریشن کیوں شو کر رہے ہیں؟ دیکھیں, جو پاکستان کا سسٹم ہے, عدالتی سسٹم سے لے کے پاکستان کا سیاسی اور پارلیمانی نظام, وہ بری طرح سے ایکسپوز ہو چکا ہے. بلکہ یوں کہیں کہ پاکستان کے جو گورنر کے ایشوز ہیں وہ اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ اگر پاکستان کے یہی حالات رہیں اور کوئی میجر ریفارمز نہ کی گئیں تو بدقسمتی سے پاکستان گورنریبل نہیں رہے گا اور چیزیں ریورس کی طرف جائیں گی آگے بڑھنے کی بجائے. نواز شریف صاحب کا گلہ اپنی جگہ, لیکن اس نظام کو جس کی میں نشاندہی کر رہا ہوں, اس کو کچھ تو چیئرمین پی ٹی آئی نے ایکسپوز کر دیا اور کچھ اب نواز شریف خود کر رہے ہیں. اور نواز شریف ثابت کر رہے ہیں کہ کس طرح اس ملک کے اندر مقدمات بنتے ہیں اور کس طرح پھر مقدمات ختم ہو جاتے ہیں آدھے گھنٹے کے اندر. یہی وہ مقدمات تھے جو 700 پیشیاں جس پہ آپ نے دیکھی, اسٹیٹ کا اربوں روپیہ لگا, ہزاروں اہلکار صبح سے شام تک ڈیوٹیاں دیا کرتے تھے اور سارا دن تاریخیں پڑھتی تھیں, اور یہ 700 پیشیاں ہوئی نواز شریف صاحب کی, مریم صاحبہ کی, اور جب کیس ختم ہونے لگے اسٹیٹ نے دوسرا رخ کیا تو پھر آدھے گھنٹے پہ کیس ختم ہو گئے. سوال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا یہ گلہ تو درست ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. ابھی مرزا صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کی کسی آرمی چیف سے نہیں بنتی. میں صرف دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ کس الیکٹڈ پرائم منسٹر کی بنتی ہے, اور کیا سارے پرائم منسٹر ہی غلط ہوتے ہیں؟ کیا عمران خان کی نہیں بنی تو اس کا پرابلم تھا, کیا بھٹو صاحب کی نہیں بنی تو اس کا پرابلم تھا, کیا نواز شریف کا پرابلم ہے؟ یہ سسٹم میں کہیں نہ کہیں کوئی ایشوز ہیں, کوئی پرابلمز ہیں. کیوں نہ بیٹھ کے یہ سارے معاملات حل کر لیے جائیں, کیوں نہ بیٹھ کے ایک معاشی پاکستان کے اندر چارٹر آف اکانومی ہو, چارٹر آف ڈیموکریسی تو خیر اس پہ عمل نہیں کیا انہوں نے. چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر بھی یہ لکھا تھا کہ کوئی طاقت, سر آپ جو سجیشن دے رہے ہیں, آپ سے سوال کرنا چاہوں گی, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ملک کے سیاستدانوں میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ مل کر اس سولوشن کو ڈھونڈ سکیں کہ اس ایشو کو, اس پرابلم کو کیسے سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, سب سے بڑا ایشو ہی یہ ہے, سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان انتظار میں رہتے ہیں کہ گیٹ نمبر 4 کا کس کو دروازہ کھلا ہوا ملے اور کس کے لیے بند ہو. جس کے لیے بند ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے, جس کے لیے کھل جاتا ہے وہ پھر کہتا ہے جی صاحب اچھا ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ سیاست کو جانے والے تمام راستے, کھڑکیاں, دروازے بند ہیں, اور جو دروازہ کھلتا ہے وہ ایک ہی دروازہ کھلتا ہے اور سب کو اس پہ جانا پڑتا ہے. یہ پاکستان کی بدقسمتی سے 75-76 سالہ یہ تاریخ ہے. لیکن دیکھنا یہ کہ کیا سیاستدانوں نے اسی تنخواہ پہ گزارا کرنا ہے یا انہوں نے پولیٹیکل انسٹیٹیوشن سٹرانگ کرنے ہیں, کیا سیاسی روایات کو بہتر کرنا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جس جمہوریت کی یہ بات کر رہے ہیں وہ جمہوریت ان کے رویوں میں ہے, ان کی پارٹیز کے اندر ہے, اور اگر نہیں ہے تو ملک کے اندر کون سی جمہوریت لائیں گے, کون سا جمہوری کلچر یہ لوگ لائیں گے. تو لہٰذا پاکستان کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے, جو پولیٹیکل لوگ ہیں, یہ فیلئر کی طرف جا رہے ہیں اور ان کو اقتدار ملتا ہے, اختیار نہیں ملتا. آج بھی سر آپ کہہ رہے ہیں فیلئر کی جانب جا رہے ہیں, لیکن وہ تو بہت کانفیڈنٹ ہے. نصرت مرزا صاحب آپ کی جانب بڑھنا چاہیں گے. سر اگر نواز شریف صاحب کی بات کریں تو بڑا کانفیڈنٹلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف حکومت نہیں لیں گے بلکہ 2017 کے مقدمات کا احتساب بھی کروائیں گے. نواز شریف صاحب اتنا کانفیڈنٹ کیوں نظر آ رہے ہیں کہ ان کے خلاف جتنے بھی کیسز بنائے گئے تھے وہ جعلی تھے؟ دیکھیے, وہ بات یہ ہے کہ مسئلہ نواز شریف صاحب کا یہ ہے اور ہمارے اداروں کا مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت وہ حمایت کرتے ہیں تو وہ جیسا کہ ضیاء اللہ کے بارے میں تھا کہ بھٹو صاحب کے جوتوں کے اوپر بھی صفائی کرنے کو تیار بیٹھے رہتے تھے. تو اب وہ اگر آدمی کا اس کیفیت میں ہو جائے تو اس کا دماغ تو چڑھ جائے گا نا, اور پھر غلطی پہ غلطی کریں گے. تو ابھی نواز شریف کی باری ہے, ان کی جو
ان کو جو کچھ بھی اہمیت دی جا رہی ہے کہ جو آپ دیکھ لیجئے، جیسا کہ ہمارے بھائیوں نے کہا کہ صاحب آپ سارے مقدمات ختم ہو گئے، جو کہ مقدمات ختم نہیں ہونے چاہیے تھے. صحیح. وہ ایک طریقہ، اس کا پروسیجر ہے، وہ پروسیجر بھی اڈاپٹ نہیں کیا گیا. اب یہ بات جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا اس وقت کہ جب باجوہ صاحب نے 9 مارچ 2019 میں جب آپ بلایا جی تو اس میں یہ بات انہوں نے کہا کہ میں، سارے صحافی تھے، میں اکیلا نہیں تھا، سارے ملک کے صحافی تھے، تو وہ انہوں نے کہا کہ صاحب میں نے ان سے نواز شریف سے کہا کہ بس آپ کا ہر حکم مانوں گا سوائے اس کی جو کیس چل رہا ہے جو آپ کا، اس کے معاملے میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا. تو پہلا باب تو یہ آئے گا کہ وہ جو کیس بنے ہیں وہ تو پھر پہلے تو باجوہ صاحب پہ جانا پڑے گا آپ کو، پھر اس کے بعد میں دوسرے لوگوں پہ جانا پڑے گا جو آپ جب آپ ان سے ٹکرا لیں گے تو کتنے دیر تک آپ اپنا یہ جو اسٹیٹس ہے جو یہ برقرار رکھ سکیں گے. اب سوال یہ نہیں ہوتا ہے جیسے ہمارے بھائی کہہ رہے تھے، جی یہ صحیح ہے کہ کسی کو بھی، بھٹو صاحب کو پھانسی اس لیے دی گئی کہ انہوں نے ایٹمی پروگرام شروع کر دیا تھا یا امریکہ روس کی طرف چلے گئے تھے، وہی غلطی عمران نے کی. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ میں جو بات آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ درست ہے کہ جو میں نے فائلیں دیکھی ہیں وہ جی 1962 میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہماری حکومت کرنے کا ہمارا حق ہے جب تک کہ پاکستان کے عوام اس قابل نہ ہو جائیں کہ وہ حکومت سنبھال سکیں. اور اس سے گھبرا کر یہ لوگ جو ہیں سیاستدان غیر متعلق ہو گئے سیاست سے. اور یہ بے نظیر نے بھی مجھ سے کہا کہ مجھے آصف یہ کہتے ہیں کہ سب ملک میں حکومت نہیں ہو سکتی ہے، ہمیں یہاں پر جو ہے مال بنائیں اور باہر جا کے رہیں. تو اب یہ لوگ جو ہیں بنیادی طور پر اسی ڈاکٹرن پہ ٹھیک ہو گیا. مرزا صاحب آپ نے اپنا اوپینین شیئر کر دیا. بھٹی صاحب آپ کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ سر ابھی جس طرح سے نواز شریف صاحب کی بات ہم کر رہے تھے کہ وہ اتنا کانفیڈنٹ ہیں کہ آنے والا وقت ان کا ہے، تو کیا واقعی آنے والا وقت مسلم لیگ نون کا ہے؟ اور ایک مرتبہ پھر سے جو ہے جب وہ کمانڈ میں آئیں گے تو پھر وہ اپنے خلاف بننے والے کیسز پر بات کریں گے، احتساب کی بات کریں گے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے، جس طرح سے وہ بات کریں عملی طور پہ بھی وہ اس کا کوئی نمونہ پیش کر سکیں گے؟ مجھے تو اس لیے نہیں لگتا کہ میں مسلم لیگ نون کی اس وقت بیٹ کور کر رہا تھا جب نواز شریف جو ہے وہ ان کو بھجوایا گیا تھا یہاں سے. وہ سعودی عرب میں تھے تو ایک معاہدہ ہوا تھا پرویز مشرف کے ساتھ. اس معاہدے کے حوالے سے جو ہے وہ جوید ہاشمی اور سارے لوگ کہہ رہے تھے جی کہ کوئی نہیں ایسا معاہدہ ہوا، کوئی بات ہی نہیں ہے. تو اچانک کبھی پریس ٹاک ہونی تھی اپنا جوید ہاشمی کی، تو چودھری نثار علی خان صاحب آئے، انہوں نے کہا ٹھہریں دیکھیں میں بتاتا ہوں، میں پریس کانفرنس میں بات کرتا ہوں. انہوں نے کہا یار اصل میں معاہدہ جو ہے نا وہ ہم نے کیا ہوا ہے، معاہدہ ہوا ہے. اس سے یہ انکار کرتے رہے. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے. کل کو اگر پھر میاں نواز شریف صاحب یہ کہہ دیں گے کہ جی دیکھیں یہ جو میں نے باتیں کی ہیں ان پر عمل درآمد نہیں ہوا، اس پر جو ہے وہ میرے بس میں نہیں تھا، تو پھر پاکستان کی عوام کہاں پہ کھڑی ہے؟ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ بالکل جو ہے جو اس وقت پوزیشن نظر آ رہی ہے بظاہر، وہ نواز شریف کو اس سے زیادہ جو ہے وہ اور کیا موقع فراہم کیا جائے کہ لانچنگ پیڈ انہوں نے دے دیا اور سارے کے ساری چیزیں جو ہیں وہ بچھی جا رہی ہیں. پھر بھی نواز شریف اگر جو ہے وہ انتخابات میں مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکتے تو پھر کس طرح ممکن ہے کہ جناب یہ وہ چاہتے ہیں کہ سب کو ایک طرف کر کے اقتدار جو ہے وہ دوبارہ میری جھولی میں جو ہے وہ ڈال دیا جائے جس کے وہ پہلے سے جو ہے وہ عادی ہیں. اور یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں نے تو رکھا تھا نام کہ ہمارے بہت سارے دانشور کہتے ہیں کہ میاں صاحب کو ایک دفعہ ملانے کی کوشش کی گئی. میں نے کہا یہ جو گوال منڈی کے نیلسن منڈیلا صاحب آئے ہیں، اگر یہ واقعی قوم کی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں اس پروگرام کی وساطت سے ان سے یہ عرض کرتا ہوں کہ حضور پھر چھوڑیں نا ساری باتوں کو، اپنے بیٹوں کو بھی لے کر پاکستان آ جائیں، وہاں جو بہر آپ کی پراپرٹیز ہیں وہ بھی یہاں پر لے کر آئیں، جہاں انویسٹمنٹ کریں. یہ ملک آپ کا ملک ہے، ووٹ آپ لینا چاہتے ہیں. آپ کی جانب آنا چاہیں گے. بڑی اہم بات بھٹی صاحب نے شیئر کی ہے. ذوالفقار صاحب آپ کیا ایڈ کریں گے؟ کیا واقعی ایسا ہے کہ آنے والا وقت نون لیگ کا، اسپیشلی اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو آئی پی پی کے ساتھ اتحاد اگر ہو جاتا ہے، جو خبریں بھی گردش کر رہی ہیں، تو کیا پنجاب میں نون لیگ اکیلے پوزیشن سنبھال لے گی یا جو 2/3 میجورٹی کی باتیں کریں وہ ممکن ہو پائے گا؟ دیکھیے جی، نواز شریف دو بڑے واضح مطالبات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے 2/3 میجورٹی بھی چاہیے اور پنجاب بھی چاہیے. اس کو بہت قائل کیا گیا کہ پنجاب آئی پی پی کے لیے چھوڑ دیں اور فیڈرل گورنمنٹ آپ لے لیں اور مخلوط گورنمنٹ بنے گی. دونوں پہ انہوں نے ریفیوز کر دیا. اور جس طرح لیول پلینگ فیلڈ ان کے لیے بنائی جا رہی ہے
اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے بھی کلیئرنس لے کے آئے ہیں اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ ہے. اور جس طرح کیسز ان کے ختم ہو رہے ہیں اور جس طرح سپیڈ کے ساتھ ان کو انصاف مل رہا ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ کم مثالیں ملتی ہیں. دوسری رہ گئی بات، جن کنڈیشنز کے اوپر پاکستان کے اندر اقتدار لیا جاتا ہے وہ ان کنڈیشنز کے اوپر اقتدار لینے کو تیار ہے. لیکن اب نواز شریف صاحب کا ایک خاص مزاج ہے، وہ اقتدار کی حد تک تو وہ چلے جاتے ہیں اور اقتدار لے بھی لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ جس انداز میں چیزوں کو لے کے آگے بڑھتے ہیں تو وہاں پہ لڑائی ہو جاتی ہے. مصیبت یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ ریڈ لائنز ہیں جس کو پولیٹیشنز ٹچ نہیں کر سکتے، لیکن کچھ پولیٹیشنز ایسے ہیں وہ وعدہ کر کے آتے ہیں لیکن جب اقتدار میں آتے ہیں تو اس وقت صورتحال بدل جاتی ہے. جس طرح تمام سیاستدانوں کو میڈیا اپوزیشن کے اندر بہت اچھا لگتا ہے جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو سب سے پہلے وہ ہمارے اوپر ہی تلواریں چلانا شروع کر دیتے ہیں، تو ان کے تضاد کول و فعل کے اندر تضاد بہت زیادہ ہے. تو یہی چیزیں ہیں جو ان کو بھگتنا پڑتی ہیں. نواز شریف صاحب 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے، 4تھی دفعہ وہ بننے کے دعوے کر رہے ہیں. اب کون سا ایسا معاملہ ہے، اسحاق ڈار صاحب کو تو 16 مہینوں میں آزمایا جا چکا، اب کون سا ایسا مرکہ ہے، کون سی ایسی گدڑ سیگی ان کے پاس ہے جو اب دوبارہ وہ جس بنے کے وہ گے. دعوے کر رہے ہیں. اور دعوے بیانات اپنی جگہ، ذرا ہم پبلک پول کو ڈسکس کر لیتے ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ کیا ووٹ کو عزت دیے بغیر عوام کی تقدیر بدل سکتی ہے؟ صرف 25% کو ایسا لگتا ہے جبکہ 75% ایسا نہیں مانتے ہیں. ایک بریک کی جانب بڑھیں، اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. بڑھیں گے آج کے ایک اور ٹاپک کی جانب اور آپ کو بتائیں کہ صنعتی مشاورتی کونسل اجلاس میں $100 ارب برآمدات کا روڈ میپ پیش کر دیا گیا ہے. اس روڈ میپ کے مطابق جو اس روڈ میپ میں اہم باتیں کہی گئی ہیں، جو رولز اینڈ ریگولیشن بتائے گئے ہیں، وہ معیشت کے حوالے سے ہیں کہ معیشت سے وابستہ تمام شعبوں پر منصفانہ ٹیکس کے نفاذ پر زور دینے کے ساتھ ساتھ پالیسی سازی اور ٹیکس کی انتظام کاری کو علیحدہ کرنے کی تجویز بھی دی گئی ہے. اجلاس میں پیش کیے گئے روڈ میپ کے مطابق پلاننگ کمیشن کے بجائے پالیسی اور ریفارمز کمیشن کے قیام کی تجویز بھی سامنے آئی ہے. اب یہ جو 2 تجاویز سامنے آئی ہیں ٹیکس کے حوالے سے اور پالیسی میکنگ کے حوالے سے، ذرا اپنے مہمانوں کی جانب بڑھتے ہیں، ان سے جان لیتے ہیں کہ ان کا اس پر کیا اوپینین ہے. کیا وہ اسے خوشائند قرار دے رہے ہیں یا یہ روڈ میپ بھی پہلے کے روڈ میپس کی طرح ہی ہے، اس میں کوئی پالیسی سازی نہیں ہوگی یا اس کے اندر کوئی نئی امینڈمنٹس نہیں ہوتی؟ دیکھ رہے ہیں ہمارے مہمان نصرت مرزا صاحب. اب یہ تجارتی معاملات کو بہتر بنانے کے لیے جو روڈ میپ پیش کیا گیا ہے، معیشت کی بحالی کی اس میں باتیں کی جا رہی ہیں، پالیسی سازی کی باتیں کی جا رہی ہیں، ٹیکس نفاذ کے نظام کو بہتر بنانے کی باتیں کی جا رہی ہیں. سر، ان سب کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، میں یہ بات آپ سے، ایک تو میں خوشائند بات ہے کہ یہ $100 ارب کی بات کر رہے ہیں، تو میں خوش ہوں اس بات سے. 98 میں جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو ہم ان کے سندھ میں جو مشیر تھے تو اس وقت ہم لوگ جایا کرتے تھے فیڈریشن ہاؤس میں صرف $5 بلین مانگنے کے لیے، ٹھیک کہ 5 بلین اگر دے دیں تو ہمارے پاس IMF سے ہماری جان چھوٹ جائے گی. لیکن ہم صنعت کاروں نے وہ 5 بلین نہیں دیے. لیکن اب یہ 100 بلین کی بات کر رہے ہیں تو یہ بڑی بات ہے. اب میں اس کو خوشائند کہوں گا. لیکن اب جو بات آپ نے فرمائی ہے اس پر گفتگو کر لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مختلف زر تلافی کی صورت جو ہے ڈیوٹی میں کٹوتی اور گیس کی قیمت یکساں طور پر نافذ کرنے کی بات کی گئی ہے. گیس کی قیمتیں کہیں پہ کچھ ہیں، کہیں پہ کچھ ہیں، اور کہیں پہ گیس فراہم ہوتی ہے، کہیں پہ گیس فراہم نہیں ہوتی ہے، کہیں پہ بجلی دی جاتی ہے، کہیں پہ بجلی نہیں دی جاتی. کراچی کی میں حال بتا رہا ہوں، ساتھ یہاں پر چیمبر آف کامرس ہے کراچی کے اندر. جی سر. پھر وہ کہتے ہیں کہ عدالتی عمل کو جو ہے آسان بنایا جائے. پھر وہ کہتے ہیں کہ مختلف جو سبسڈی کے جو ٹیرف ہیں ان کو جو ہے آپ اس میں تجویز پہ جو ہے اس کو صحیح کریں. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ ملک میں گیس کے مختلف نرخوں پر بھی غور کیا گیا، جو پہلے ہم کہہ چکے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ جو بات بھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں ویسے تو یہ اچھی لگ رہی ہیں جی، اور اس نے کہا ٹیکس کی انتظام کاری کو علیحدہ کرنے کی تجویز بھی دی گئی ہے. میں نے ٹیکس کا انتظام کاری کا اور پالیسی سازی کو الگ الگ کر دیں. پھر کہا کہ جو کمپنیاں نقصان میں چل رہی ہیں کس طرح اخراجات میں کمی لانے میں قابل منافع بنانا جا سکے، اس پر غور کیا گیا. بالکل ایسے. اب یہ بات تو انہوں نے اچھی کی ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سب سے پہلے جو ایک ادارہ بنا تھا PIDC، تو اتنا بہترین نظام تھا PIDC نے بنایا جس سے پاکستان جو ہے وہ 1962 تک جو ہے اس میں کھڑا ہو گیا. اور جو ہمارا پہلا جو 5 سالہ منصوبہ بنا وہ ایک بہت تاریخی ڈاکومنٹ تھا، جس کو
جس کو سب لوگ لے کے چلے گئے، آپ کے تھائی لینڈ لے کے چلا گیا، آپ کا جو آج ساؤتھ کوریا ہے وہ لے کے چلے گئے، اس کو اڈاپٹ کر کے وہ سب ترقی کے منازل طے کر رہے ہیں. صحیح. ہمارے پاس تو وہ 5 سالہ منصوبہ جو ہے وہ بالکل ردی کی ٹوکری میں چلا گیا. وہ ایوب صاحب ٹھیک ہے کہ وہ یہ بات ایک کتاب آئی ہے جو میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں، نیور ایگزٹ فرام پاکستان. تو وہ اس کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ جب پاکستان نے پہلا ریبر 1 اور ریبر 2 جو کہ جب راکٹ چھوڑا تو اس وقت ہم 30 نمبر پر تھے ایشیا میں. تو اس پر اب یہاں کے سفیر نے لکھا امریکہ کو کہ یہ اگر پاکستان کسی حالت میں رہا تو 20 سال کے اندر بہت طاقتور ملک بن جائے گا. تو اب امریکی صدر نے اس وقت کے لکھا کہ فکس اٹ. اور پھر آپ کے یہاں پر جو کتابیں موجود ہے، ایک باب ہے پورا. تو فکس اٹ کرنے کے بعد میں پھر 65 کی جنگ ہوئی، پھر 71 کی جنگ ہوئی، پھر ایوب کے خلاف بازارے ہوئے بہت. پھر بھٹو صاحب جو وعدے کر کے آئے تو انہوں نے جو ساری جو ترقی کی تھی وہ نیشنلائز کر لی. تو اس کے بعد میں پاکستانیوں کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ پہلے جو امریکہ کے وعدے ہوتے ہیں وہ پورے کرتے ہیں، پھر بعد میں اپنے قوم کے اوپر کام کرنا شروع کرتے ہیں تو اس وقت مارے جاتے ہیں یا نکالے جاتے ہیں. تو یہ بہرحال آپ کی مداخلت بہت زیادہ ہے امریکہ کی، اور آپ کو یہ کوئی کام یہ کرنے دیں گے نہیں جب تک کہ آپ میں کوئی سب میں اتفاق نہ ہو، مرد مومن کوئی آئے. ٹھیک ہو گیا مرزا صاحب، اسی بات کو کنٹینیو کریں گے. فاروق بھٹی صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ جیسے مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ روڈ میپ تو تیار ہو گیا لیکن عملی اس پر کوئی جو ہے لائے عمل طے ہوتا ہوا نہیں دکھائی دے رہا، یا اس کو پریکٹیکلی ورک ہوتے ہوئے ابھی بہت ٹائم لگے گا، بہت ٹائم ٹیکنگ ہے. یہ روڈ میپ تو بہت اچھا ہے لیکن کتنا اس پہ امپلیمنٹ کیا جائے گا یہ بہت سارے سوالات کو جنم دے رہا ہے. سر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جہاں تک یہ بات ہے کہ اس میں عمل درآمد کے حوالے سے اگر یہ طے کر لیا جائے کہ ہم نے اس پر عمل کرنا ہے تو اس کے بعد پھر جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ عمل نہ ہو. اب یہ ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ کیا ہم اس میں کس حد تک سنجیدہ ہیں. جو اسی روڈ میپ کے حوالے سے میرے پاس جو کچھ ذرائع ہیں، جو کیونکہ اس حوالے سے جو اقتصادی امور کے کچھ ماہر تھے ان سے بھی جو ہے وہ رائے لی گئی، تو وہ میرے پاس جو وہ خبر آئی انہوں نے کہا کہ ہم نے تو بڑا صاف یہ کہا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اب وہ ہمسایہ ممالک جہاں سے آپ چیزیں ایکسچینج کر سکیں. مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ اگر ایران ہے تو ایران میں آپ چاول بھیج سکتے ہیں، ان سے آپ جو ہے وہ اس کے بدلے میں تیل لے سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے وسط ایشیائی ریاستیں ہیں، وہاں پر آپ جو ہے وہ دیگر جو ہے وہ چیزیں وہ اپنی بھجوا سکتے ہیں، وہاں سے منگوا سکتے ہیں. لیکن اس سے ہٹ کے جو ٹیکسیشن کی بات ہے وہ بڑی اہم ہے. وہ اگر کر لی جائے، بات ہے عمل درآمد کی، عمل درآمد اگر کرنے پر آئے تو حکومت وقت جو ہے وہ کر سکتی ہے. وہ انہوں نے کہا جی ہم نے ایک تجویز دی اور بڑی صاف اور بڑی سیدھی سی ہے. وہ ہے کہ جو آپ کا نادرا کا آئی ڈی کارڈ ہے اس میں ہر شخص کا جو فیملی ڈیٹا ہے وہ موجود ہے، کہ جس میں جس کی فیملی ٹریز ہے ساری کی ساری، کہ اس میں ذرا چیک کریں کہ کتنے لوگ ٹیکس پیئر ہیں، کون صاحب ہیں، کون سا بیوروکریٹ ہے، اس کے پاس کتنی پراپرٹیز ہیں، اس کے رشتہ داروں کے پاس کیا پراپرٹیز ہیں. وہ سارے کا سارا ٹیکس جو ہے وہ کلیکٹ کریں لیں، اور جو ٹیکس نہیں دیتا اس کا جو ہے وہ کارڈ بلاک کر دیں. اور وہ بلاک سسٹم ایسا ہو کہ اگر وہ موٹر وے پہ بھی جا رہا ہو تو وہ کہیں جی نہیں آپ موٹر وے پہ انٹر نہیں ہو سکتے. سر یہی وہ بات ہے جو پالیسی میکنگ کی بات ہو رہی ہے ٹیکس کے حوالے سے، لیکن آپ کو لگتا ہے پریکٹیکلی یہ امپلیمنٹ ہو سکے گا؟ دیکھیں پریکٹیکل اس پر امپلیمنٹیشن کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا جو اس وقت سرکاری بابو بیٹھے ہیں وہ بالکل نہیں ہونے دیں گے. وہ ایک لالی پاپ دیں گے کہ جناب یہ سب اچھا ہے. اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میرے پاس ایک رپورٹ آئی نیب کی، میں پریشان ہو گیا، میں نام نہیں لینا چاہتا، کہ اس میں ایک صاحب جو ہیں وہ سیکٹری ریٹائرڈ ہو چکے ہیں. آپ امیجن کرتے ہیں کہ 15 ارب روپے کی پراپرٹیز انہوں نے اپنے رشتہ داروں اپنے لوگوں کے نام جو ہے وہ کروا لی. اب یہ ساری کی ساری رقم جو ہے یہ کہاں سے آئی؟ یہ پاکستان کے لوگوں کی، جہاں ایک طرف ایک بندہ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہا ہے، بچے سکول نہیں جا رہے، لاکھوں کی تعداد میں آپ کے بچے جو ہیں وہ سکول نہیں جا رہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جب تک آپ کے سارے عمل کے اندر ہمارا ڈی ایم جی گروپ، ہمارا انٹیلیجنسیا، یہ سارے مل کے یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ یہ ملک عارضی ملک نہیں ہے، یہ دھرتی ماں ہم سب کی ہے. اور اس دھرتی ماں کو جتنے زخم دیے گئے ہیں ان زخموں پہ مرہم ہم نے رکھنی ہے. باہر سے کوئی نہیں آئے گا کہ جو ہمارے مسائل حل کرے گا. ہم نے اس دھرتی نے جو کچھ ہمیں دیا ہے کم از کم ہم اتنا تو لٹا سکتے ہیں اپنی آنے والی نسلوں کو. وجہ فرمائیں سر، لیکن کیا ہم ولنگ ہیں یا نہیں، یہ بہت بڑا سوال ہے. ذوالفقار صاحب آپ کی جانب بڑھنا چاہیں گے سر؟ ابھی مرزا صاحب نے بھی یہ بات کی کہ اس میں ایک ایسی تجویز بھی ہمیں نظر آ رہی ہے اس روڈ میپ میں کہ جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کمپنیاں پروفیٹیبل نہیں ہیں ان کے اخراجات کم کرتے ہوئے انہیں پروفیٹیبل بنائیں گے.
جب اخراجات کم کرنے کی بات آتی ہیں تو پھر سرکاری مراحت سوالیہ نشان آ جاتی ہیں. وہ انسینٹیو جو امپلائز لے رہے ہیں یا ان کے بینیفٹس ان کو مل رہے ہیں, کیا ان میں بھی کمی کی جائے گی؟ اور اگر کمی کی تجاویز آتی ہیں تو کیا اس پر عمل درآمد ہو سکے گا؟ دیکھیں اعجاز گوہر صاحب جو انڈسٹری کے منسٹر ہیں, انہوں نے اس پہ بڑا کام کیا ہے اور انہوں نے یہ پالیسی دی ہے, اور وہ خود ایک بڑے کاروباری شخصیت ہیں, ایپٹما کے چیئرمین رہے ہیں اور ایک بڑے سٹیکس ہیں اس ملک کے اندر کاروباری ان کے, اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس پہ بہت کام کیا ہے. لیکن دیکھیں نا, جس طرح ہم سارے لوگ ہی بات کر رہے ہیں کہ مختلف ادوار کے اندر جس کا جو کام ہوتا ہے وہ نہیں کر رہا ہوتا, جس کا کام ہوتا ہے وہ بدقسمتی سے نہیں کرتا, جو جس کا نہیں ہوتا وہ کر رہا ہوتا ہے. ابھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, کیئر ٹیکر نے سارے وہ کام کیے جو انہوں نے نہیں کرنے تھے, اور جو کام کرنا تھا اس پہ ابھی بھی شکوک و شبہات ہیں الیکشن کے حوالے سے, ابھی بھی کیا سرائیاں چل رہی ہیں. آپ چیف منسٹر پنجاب کو دیکھ لیں, آپ باقی تمام لوگوں کو دیکھ لیں, جو روڈ میپ دے رہے ہیں, یہ ساری کی ساری باتیں وہ ہیں جو شاید نگران گورنمنٹس کو نہیں کرنی چاہیے تھی, لیکن وہ کر رہے ہیں. اچھی بات ہے, چلو کوئی بھی کرے اچھی بات ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ نگرانوں کا جو روڈ میپ ہے اس پہ کیا عمل درآمد الیکٹڈ گورنمنٹس کریں گی. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایس آئی ایف سی کا ایک پلیٹ فارم بنا ہے جس کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہے, سپورٹ حاصل ہے, اور اس پلیٹ فارم سے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی معیشت کو اور سیاست کو الگ کر دیا جائے. اور جب تک یہ سیاست اور معیشت الگ نہیں ہوتی, پاکستان کے مسائل, معاشی مسائل حل نہیں ہو سکتے. پاکستان کی لیکن سر یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ اگر معاشی طور پر پاکستان کو ہم سٹیبل دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے. پولیٹیکل سٹیبلٹی مسٹ ہے, اس پہ کوئی شک نہیں, لیکن پاکستان کی سیاست کی نظر جب معیشت کو آپ کر دیتے ہیں, ایک گورنمنٹ کوئی پروجیکٹ لانچ کرتی ہے, اگلی گورنمنٹ آ کے اسٹیٹ میں ان کو روک دیتی ہے, وہ سیاست کی نظر ہو جاتے ہیں سارے پروجیکٹس. تو لہٰذا سیاست کو تھوڑا سا الگ اور معیشت کو الگ کرنا پڑے گا. جیسے پوری دنیا کے اندر کانٹینیوٹی ہوتی ہے معاشی پلانز کے اندر اور معاشی پروجیکٹس کے اندر, تو پاکستان کے اندر بھی یہ کرنا پڑے گا. اور آپ پاکستان کے اندر یہ فیصلہ بہرحال ہو چکا ہے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ویسے ہی دے دیا ہے کہ گورنمنٹ کسی کی بھی ہو, پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں, معاملات ہیں, پروجیکٹس ہیں, روڈ میپ ہیں, ایس آئی ایف سی کا پلیٹ فارم ہے, اس کے اوپر جو چیزیں چل رہی ہیں, باہر سے جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے, یہ ون ونڈو آپریشن ہوگا. اس کو کوئی گورنمنٹ سبوتاژ نہیں کر سکے گی. گورنمنٹیں چلتی رہیں گی, آتی رہیں گی, جاتی رہیں گی, لیکن یہ مستقل جو معاشی ڈھانچہ ہے وہ اسی طرح کام کرتا رہے گا. جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی سیاست اور معیشت کو تھوڑا الگ سے کر کے پاکستان کے اداروں نے دیکھنا شروع کر دیا. پاکستان کی صرف ایگریکلچر کی آپ بات کر لیں, $12 بلین کی امپورٹ ہے صرف ایک ایسے ملک میں جہاں پہ 80% پاکستان کی زراعت ہے, 80% یہی علاقہ ہے, اور ہمارا ایگری بیسڈ اکانومی ہے, اور ہم 12 بلین کی امپورٹ باہر سے کرتے ہیں, گندم باہر سے منگواتے ہیں, چاول باہر سے منگواتے ہیں. اس سے بڑی شرمناک بات ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ آپ تو صرف $12 بلین وہی بچا لیں تو اس سے بڑا فرق پڑ سکتا ہے. بالکل پڑ سکتا ہے سر. آپ کی جانب سے جو سجیشنز آ رہی ہیں وہ بہت بہترین ہیں. ہمیں ابھی پبلک پول کو ڈسکس کرنا ہے, اس کے بعد اپنے دوسرے ٹاپک کی جانب بھی بڑھنا ہے. کیا تجارتی معاملات کو بہتر بنانے کے لیے علیحدہ عدالتوں کا قیام بھی ناگزیر ہے؟ یہ تھا ہمارا بنیادی سوال. 55% کو ایسا لگتا ہے کہ بہت ضروری ہے, جبکہ 45% ایسا نہیں مانتے ہیں. آج کے تیسرے ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہوئے اسرائیل فلسطین کشیدگی کے حوالے سے ہم بات کریں گے. اہم بیان سامنے آیا ہے ترک صدر رجب طیب اردوان کی جانب سے. وہ کہتے ہیں کہ ہر صورت معصوم شہریوں کے جانی نقصان کو روکا جائے, جس کے لیے بہترین ذریعہ 2 ریاستی حل ہے. رجب طیب اردوان نے مزید کہا کہ غزہ میں حماس کے علاوہ کسی اور کی حکومت قائم کرنے کی خبروں پہ انہوں نے جو ریئیکشن دیا ہے, انہوں نے جو اس پر تنقید کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ فلسطین کے مستقبل سے متعلق کسی بھی غیر جمہوری انتظام کو فلسطینی عوام کی مرضی سے مشروط کرنا بہت ضروری ہے. ساتھ ہی ساتھ اسرائیل پر بھی انہوں نے کمنٹ کیا اور کہا کہ اسرائیل جو ہے وہ مغرب کا بگڑا ہوا بچہ ہے اور مشرق وسطیٰ میں بدامنی کا ذمہ دار بھی اسرائیل کو قرار دیا ہے. ان تمام تر چیزوں پر ہم ذرا اپنے مہمانوں کی جانب بڑھتے ہیں, ان کا کمنٹ لے لیتے ہیں. انہیں کیا لگتا ہے کہ آنے والا وقت کتنا کشیدہ ہو سکتا ہے, اور کیا اس کشیدگی میں مزید
جو ہے وہ سنجیدہ صورتحال دیکھ رہے ہیں. جس طرح سے ہم اپنے دیگر پروگرامز میں یہ بات کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ یہ خدشات ان کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اب یہ جنگ مزید پھیلے گی اور یہ خطے کو بھی جو ہے اپنی لپیٹ میں لے لے گی, دیگر ممالک کی جانب بھی بڑھے گی. تو اس سے بدامنی پھیلنے کا یقیناً خدشہ ہے. اس خدشے کو کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے, اسرائیل کو نکیل کیسے ڈال سکتے ہیں, اور اسرائیلی وزیر اعظم کا پیچھے ہٹنا, بیک فٹ پر ہونا کتنا ضروری ہے, اس پر اپنے مہمانوں کا تجزیہ لیتے ہیں. فاروق بھٹی صاحب, آپ سے میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی. سر, جس طرح سے ہم اسرائیل کی ڈٹائی کی بات کر رہے ہیں اور ہٹ دھرمی کی بات کر رہے ہیں, 2 ماہ ہو گئے ہیں یہ بمباری کا سلسلہ جاری ہے, اب اسرائیل کو پیچھے ہٹنا چاہیے یا پھر وہ اپنی ڈٹائی پر قائم رہے گا, یہ کشیدگی مزید بڑھے گی, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل نے جس بربریت کا مظاہرہ کیا ہے اس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی. یعنی بچوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا اور مریضوں کو بنایا گیا, عام شہریوں کو بنایا گیا, اتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ شہید کیے گئے, اور وہ زخمی چہرے جو ہیں وہ چیخ کر اقوام عالم سے سوال کر رہے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم تو جناب انسانی حقوق کے بڑے علم بردار ہیں. تو جو مغرب والی بات کی ہے خاص طور پر رجب طیب اردوغان نے, وہ بالکل اس حوالے سے ٹھیک کی ہے کہ پورے کا پورا مغرب اور امریکہ جو ہے اس کو فوری طور پر ریئیکٹ کرتے ہوئے اسرائیل پر پابندیاں عائد کرنی چاہیے تھیں. اسرائیل کو جو ہے وہ مدد دینے کی بجائے اس کو روکنا چاہیے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک اور طرح کا نظام لائیں گے, فلسطینیوں کی مرضی کے بغیر ہم چیزیں جو ہے وہ مسلط کر دیں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک لمبی جنگ کے چکر میں ہے کہ جو جنگ جو ہے یہ پھیلے گی اور اس کے اثرات جو ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں. روسی صدر جو ہے اس کا دورہ جو ہے خاص طور پر سعودی عرب کا, وہ بڑا اہم ہے کہ اس نے کہا جی سعودیہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ چیزوں کو ٹھیک کیا جائے, کیونکہ اس کا براہ راست اثر جو ہے وہ پوری دنیا پر پڑے گا. اور اسرائیل کی اگر اس ہٹ دھرمی کو اور انسانیت سوچ سلوک کو عالمی سطح پر نہ روکا گیا تو یہ کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ہے. دوسری جانب اب جا کے جب پوری دنیا سے عام لوگوں نے جو مختلف ممالک میں رہ رہے ہیں انہوں نے جب اپنی حکومتوں کے اندر رہتے ہوئے احتجاج کیا ہے, تو دن جا کر اب یہ ہوا ہے کہ کم از کم جو ہے وہ امریکہ اور خاص طور پر یورپ میں بھی اسرائیل کو جو ہے وہ شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. اس کی جو یہ مسلسل حمایت تھی اس میں کمی واقع ہوئی ہے. لیکن سر یہ بھی اور صرف اس میں بیانات جو کی حد تک ہی ہے. جو ریاستی فارمولے کی آپ بات کر رہی ہیں نا کہ یہ تو پہلے دن سے حکومت پاکستان کا بھی یہ مطالبہ رہا ہے. ہمارے دفتر خارجہ نے, رجب طیب اردوغان نے تو بعد میں بات کی, ہمارے دفتر خارجہ کی جانب سے, ہماری سیاسی قیادت کی جانب سے, وزیر اعظم اور عسکری قیادت کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہی ہے کہ 2 ریاستی حل کی جانب جایا جائے اور فوری جنگ بندی کی مطالبہ بھی کیا, بالکل اور لگام دی جائے اسرائیل کو. اس میں کوئی شک نہیں کہ اسرائیل کی بڑھتی ہوئی بربریت جو ہے وہ ایک بڑے انسانی المیے کو جنم دے سکتی ہے, اور خدا نہ کرے کہ دنیا ایک اور بڑی جو ہے وہ جنگ کی طرف جو ہے وہ جائے. خدا نہ خواستہ. ذوالفقار صاحب آپ کی جانب بڑھنا چاہیں گے. سر, جس طرح سے ابھی بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جن خدشات کا اظہار انہوں نے بھی کیا, اور یہی باتیں جو ہیں بہت زیادہ کی جا رہی ہیں کہ یہ جنگ اب مزید خطے کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے, دیگر ممالک تک پھیل سکتی ہے, تو اس بدامنی کے پیچھے آپ نہیں سمجھتے کہ اسرائیل کے ساتھ دیگر مغربی ممالک بھی برابر کے شریک ہیں؟ دیکھیں جی, امریکہ دنیا کی جو سپر پاور ہے وہ پوری طرح پورے وسائل کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے. اس کے علاوہ یورپی یونین کھڑی ہے, یو کے کھڑا ہے, انڈیا کھڑا ہے, تمام اس کے الائز کھڑے ہیں. لیکن بدقسمتی سے اگر فلسطینی جو مظلوم بچے ہیں اور مظلوم مائیں اور بہنیں ہیں ان کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہے, تو وہ اسلامی ممالک جن کو کھڑا ہونے چاہیے تھا وہ کھڑا نہیں ہے. یعنی OIC کا پلیٹ فارم جس کو مردہ گھوڑا ہمیشہ کہا جاتا ہے, اس نے ثابت کر دیا کہ واقعی مردہ گھوڑا ہے, اور اس پلیٹ فارم کے اوپر تعاون اسلامی ممالک ایک رسمی سا اجلاس کر کے انہوں نے سمجھا جی ہمارا فرض پورا ہو گیا. ایران کے علاوہ آج رجب طیب اردوغان کے علاوہ یہ 2-3 کنٹریز ہیں جو بیانات کی حد تک تو آ رہے ہیں, لیکن پریکٹیکلی وہاں پہ غزہ کے جو مظلوم لوگ ہیں جس طرح ان کی نسل کشی ہو رہی ہے ان کی کوئی مدد پریکٹیکلی نہیں کر رہا. تو مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل اس معاملے کو ایک اپارچونٹی سمجھ کے وہ غزہ کے علاقے کے اوپر قبضہ بھی کر رہا ہے. آج تو یہ جغرافیائی قبضے کا ایک معاملہ ہے, کل کو یہ ایک بہت بڑی مذہبی جنگ اس لیے بن سکتا ہے کہ بیت المقدس کا اصل ایشو ہے جو مسلمان جس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. تو آج
मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक के अंदर जो एक पब्लिक प्रेशर बढ़ा है, उसकी वजह से सऊदी अरब से भी स्टेटमेंट आ गई, टर्की से भी आ रही है, पाकिस्तान से भी एक रस्मी सी स्टेटमेंट आ जाती है, क्योंकि हुक्मरानों के ऊपर पब्लिक का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो हुक्मरानों को करना चाहिए था इस्लामी ममालिक के, वो इन्होंने वो काम नहीं किया, और आज वो बच्चे बेयारो मददगार बेचारे वहाँ पे देख रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, इमदाद का इंतज़ार कर रहे हैं। मुस्लिम ममालिक के हुक्मरानों की तरफ से किसी अहम ऐलान का ना कोई ऐलान हो रहा है, ना इमदाद मिल रही है, ना प्रैक्टिकली कोई खड़ा हो रहा है। और आज अस्पतालों के ऊपर भी बमबारी की जा रही है, आज पनाह गज़ीनों के कैंपों के ऊपर बमबारी की जा रही है, जिसके बारे में पूरा वेस्ट और वहाँ का मीडिया ये कह रहा है कि अगर हमास का सरबराह ये भी पता हो कि पनाह गज़ीन कैंपों के अंदर मौजूद है, फिर भी वहाँ पे गोलाबारी नहीं की जा सकती। अगर अस्पताल के अंदर मौजूद हो और पता हो, फिर भी अस्पताल को टारगेट नहीं किया जा सकता, लेकिन इजराइल कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये जंग फैल भी सकती है, और अगर फैल गई और ये तेल की रसद में को अगर प्रॉब्लम हो गया मिडिल ईस्ट के अंदर, तो ये पूरी दुनिया इसकी लपेट में आएगी और ये जंग आलमी जंग की शक्ल भी इख्तियार कर सकती है। ठीक हो गया जुल्फ़िकार साहब, आपने अपना ओपिनियन शेयर किया। नुसरत मिर्ज़ा साहब, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि रजब तैयब एर्दोगान ने भी ये बात की कि इसका बेहतरीन ज़रिया दो रियासती हल ही है कि ये मसला सॉर्ट आउट हो, पाकिस्तान की जानिब से भी ये मुतालबा किया गया। तो अगर इस्लामी ममालिक यकजा होकर, यूनाइटेड होकर यही मुतालबा प्रोलॉन्ग लेकर चलें, तो क्या एंड मुमकिन है कि इसराइल अपनी ढिठाई से पीछे हट जाए और दो रियासती हल की जानिब आ जाए? देखिए, वो अब नहीं हटेगा पीछे जब तक उसको कोई धक ना लगे, उसको कोई चोट ना लगे। और वो अभी चोट भी लग रही है लेकिन वो इतनी कारी नहीं है कि वो जिससे कि वो पसपाई इख्तियार करे। आज वैसे ये खबर आई इम्पोर्टेंट है कि साबिक के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, गार्डी आइजन कोर्ट के बेटा जो है मारा गया है जी। तो इस लिहाज से ये जो हाई प्रोफाइल किलिंग है जो इसमें गजा में हुई है, तो अब जो बात आप कह रहे हैं, इससे फ़ायदा होगा क्योंकि वो दबाव पड़ेगा इनके ऊपर, क्योंकि फिर वहाँ पर जो कि अशराफी वहाँ की है इजराइल की, वो भी इनके मुखालिफ हो जाएगी। आवाम तो काफ़ी मुखालफत भी कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये लोग एक एजेंडे पे काम कर रहे हैं और उस एजेंडे को से ये लोग अब से अपने आप को पीछे नहीं हटाएंगे। अब ये जो बात तैयब एर्दोगान ने की है, वो उस सवाल के जवाब में की है कि जब उसने कहा था कि यहाँ पर एक बफर जोन बना दिया जाए जी गजा के अंदर, उन्होंने कहा था हम उसको रद्द करते हैं और कोई बफर जोन नहीं, इसका इलाज जो है सिर्फ दो स्टेट का है। तो अब एक तो ये बात हो गई। दूसरा ये कहा कि चीनी जो वज़ीर ख़ारजा ने ये बात कही कि आप बजाय इसके कि आप जो ये कहते हैं बार बार के वक्फा हो जाए और फिर जंग दोबारा शुरू हो जाए, इसमें आप मुस्तकिल बुनियादों पर जंग को बंद करें, जो कि एक दुरुस्त बात है। जो ये बात हम भी कहना चाहते हैं कि मुस्तकिल बुनियाद। फिर उन्होंने ये कहा कि ये जो अमेरिका जो है, नाम नहीं लिया उन्होंने जी, बड़े ममालिक को गैर दायरेदार रहते हुए मारूदी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखकर इंसाफ से काम लेना चाहिए, जो कि अमेरिका नहीं ले रहा है। और वो अमेरिका अब सवाल दूसरा जो बहस मैंने कल भी आपसे कहा था कि वहाँ पर अमेरिका के अंदर अब ये बहस चल पड़ी क्योंकि 2024 में इनके इंतखाबात हो रहे हैं, तो अब मुसलमानों का वोट यकजा हो रहा है और वो ये फैसला कर रहे हैं, शायद कर ले कि इसको वोट नहीं दें, और या कम से कम ना ट्रम्प को वोट दें ना जो बाइडन को वोट दें। तो मुमकिन है कि जो बाइडन हार जाए, तो ये वहाँ पर रियलाइजेशन शुरू हो गया है। तो उसके जो आपके चेंजेस जो है थोड़े बहुत आप देखने को आपको मिल रहे हैं। लेकिन ये बात भी याद करें कि ये ख़ुद भी अब अगर 10,050 से, जैसा कि मैंने एक दफ़ा कहा था, 10,050 से 1933 तक अगर आप देख लें जी, ये कोई सारे ममालिक से, बरतानिया से 10 मरतबा निकाले गए, फ्रांस से भी 5 मरतबा निकाले गए, और वहाँ पर इनके 5,000 आदमी को जिंदा जलाया गया। फिर स्पेन से निकाले गए, वहाँ पर 100 आदमियों को एग्जीक्यूट किया गया, इटली से निकाले गए। मगरिब ने इनको कभी कबूल नहीं किया, लेकिन यहाँ आने के बाद में वो कहते हैं कि दुश्मन जो है मुसलमानों के साथ में पुलिसमैन बना के बैठाया हुआ है मशरिक वस्ता के अंदर इसको। तो अब वो जानते हैं कि ये जब भी कभी अमेरिकनों से ईसाइयों से बात करें तो वो कहते हैं कि भाई हम तो इससे खुद तंग हैं, लेकिन हम क्या करें, मैशत इनके हाथ में, और जो है वो जीत और हार का फैसला ये लोग करते हैं सही किसी भी उसका। तो अब सूरत हाल ये है कि हम ये समझते हैं कि जो बात कि एजेंडा यही है कि एक आलमी जंग हो, बड़ी जंग हो, जैसा कि पहले भी मैंने कई दफ़ा ठीक हो गया सर, आपने अपना ओपिनियन शेयर कर दिया। हम जरा पब्लिक पोल को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हमें क्लोजिंग की जाने बढ़ना है। क्या फ़लस्तीन में हालिया तबाही के पीछे इसराइल के साथ दीगर मगरबी ममालिक भी बराबर के शरीक हैं? 80% को ऐसा ही लगता है, जबकि 20% ऐसा नहीं मानते हैं।
اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جنہوں نے اپنے قیمتی وقت اور قیمتی تجزیے سے آگاہ کیا، اور ناظرین آپ سے اجازت لیں گے اللہ نے کے بعد.